बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरी बीवी माँ बनने वाली थी। सिर्फ चंद दिनों की ही तो बात थी, फिर हमारी जिंदगी में एक नन्ही सी जान का इजाफा हो जाता, जिसकी ख्वाहिश दुनिया के हर मियाँ बीवी को होती है। उन्जा बहुत ही एक्साइटेड थी। उसने ढेर सारे कपड़े, खिलौने और झूला खरीदा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि दुनिया की हर चीज खरीद ले, और उसकी खुशी में मैं खुश था। आमदनी महदूद थी। वैसे भी अखबारी रिपोर्टर की आमदनी का दारोमदार तो बस दुआओं पर ही होता है। लेकिन पता नहीं, ये हमारे बच्चे की किस्मत थी कि कहीं न कहीं से रुपयों का बंदोबस्त हो ही जाता था। मैंने एक दो मल्टी चैनल्स में बतौर रिपोर्टर इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन अभी तक कहीं से भी कॉल नहीं आई थी। पर मैं पूरी उम्मीद था और मुझे अपने रब पर मुकम्मल भरोसा था कि वो मेरी मेहनत रायगा नहीं जाने देगा। वो मंगल का दिन था। शाम का अंधेरा फैल चुका था। मैं अपनी बेगम की मनपसंद मटन बिरयानी, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक खरीदा और घर आ गया। गर्मियों की खुशगवार शाम थी। बेगम चारपाई पर बैठी एक कलमी मैगजीन का मुताला कर रही थी। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उन्जा ने इतरा कर मुझे पीछे धकेलते हुए कहा, छोड़े मुझे, आपने तो 4 बजे आने का कहा था। मैंने फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। जान, तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाने गया था, देखो बिरयानी भी लाया हूं, तुम्हारी मनपसंद। उसने शौकी से जवाब दिया। मुझे बहलाए मत। इतना ही ख्याल था तो मुझे बाहर खाने पर ले जाते। कितने दिन हो गए हैं, आप मुझे घुमाने भी लेकर नहीं गए। अच्छा भाई, कल चलेंगे और तुम्हारी हल्की सी वॉक भी हो जाएगी। मैंने कहा तो उन्जा खुश हो गई। अब हम कभी कभार किसी दरमियाने दर्जे के होटल में भी चले जाया करते थे, जिसकी वजह से उन्जा काफी खुश होती थी। आप बैठे, मैं बर्तन लाती हूँ। उसने मुझे बाजुओं से पकड़ते हुए खींचा। नहीं, तुम बैठो, आराम करो, आज सारा काम मैं खुद ही कर लूंगा, मैंने कहा और किचन में आ गया। बिरयानी को बर्तन में डालकर चम्मच रखे, पानी का जग उठाया और सहन में आ गया। खाना और आइसक्रीम खाने के बाद मैंने उसको सहन में ही थोड़ी सी वॉक कराई। उन्जा की लेडी डॉक्टर के मशवरे पर मैं उन्जा को रोजाना तकरीबन 15 मिनट वॉक करवाता था। फिर सोने के लिए लेटे तो वो मेरे बाजू पर सर रखते ही सो गई। तकरीबन 1 बजे के करीब मेरी आंख खुल गई। वो चारपाई पर मौजूद नहीं थी। मैं घबरा कर उठ बैठा। मैंने दाएं बाएं नजरें दौड़ाई तो एक तरफ अंधेरे में वो दीवार को पकड़े खड़ी कर रह रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। वो अपने सर को झटके दे रही थी। मैं भागकर उसके करीब गया और पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उसने चेहरा मेरी तरफ घुमाया और बमुश्किल बोली, शहबाज, मुझे दर्द हो रहा है। शदीद तकलीफ से उसकी आवाज कपकपा रही थी। तुमने शाम को दवाई ली थी ना? मैंने फिक्रमंदी से पूछा। ली थी, वो आहिस्ता से बोली। मैंने उसे सहारा दिया और चारपाई पर लिटाते हुए पूछा, तुम अंधेरे में खड़ी थी, मुझे उठा देती? उसने मेरी तरफ देखा, फिर एक हाथ मेरे गाल पर रखते हुए बोली, मैंने सोचा शायद चलने से दर्द कम हो जाएगा और आपको इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया कि आप सारा दिन थके हारे आए हैं। मुझे इस पर बेख्तियार ही प्यार आ गया। मैंने झुककर उसकी पेशानी को चूम लिया और पूछा, क्या दर्द कम हो रहा है? नहीं, डॉक्टर के पास चलिए, मेरे ख्याल में वक्त आ गया है। वो बोली तो मैं ताखीर किए बगैर बाहर निकल गया। कुछ ही दूरी पर मुझे रक्षा मिल गया। मैंने उसको रक्षे में बिठाया और ड्राइवर से कहा कि चाचा, किसी भी नज़दीकी अस्पताल ले चलो और रक्षा ज़रा आहिस्ता चलाना। ड्राइवर ज़रा पक्की उम्र का था, सूरत हाल को समझता था। वो कमाल महारत से रक्षा चलाते हुए एक अस्पताल में ले आया। मैंने बाहर निकलकर महसूस किया कि अस्पताल आबादी से ज़रा हट कर था, लेकिन उसकी इमारत जदीद तर्ज की थी। बाहर पार्किंग में कोई भी गाड़ी नहीं खड़ी थी। मैंने इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए उन्जा को सहारा देकर नीचे उतारा। हम जैसे ही अस्पताल में दाखिल हुए तो इस्तकबालिया काउंटर भी खाली था। एक तरफ एक सोफे पर डॉक्टर और नर्स किसी बात पर हंस रहे थे। हम पर नजर पड़ते ही वो दोनों उठ खड़े हुए और हमारी तरफ बढ़े। डॉक्टर के करीब आते ही मैंने कहा, डॉक्टर साहब, डिलीवरी केस है, मेरी वाइफ को शदीद पेन हो रहा है। डॉक्टर ने किसी साबिर नामी लड़के को आवाज दी। वो लड़का एक कमरे से निकला, वो भी कुछ खा रहा था। डॉक्टर ने उसे स्ट्रेचर लाने का कहा तो वो लड़का भागता हुआ गया और राहदारी से एक स्ट्रेचर के साथ नमूदार हुआ। इस वक्त में कुछ अजीब सा लगा क्योंकि डॉक्टर और नर्स कनखियों से उन्जा को देख रहे थे।
کبھی کبھار وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے جیسے آپس میں کسی بات پر اتفاق کر رہے ہوں۔ اسٹریچر آیا تو میں نے انزا کو اس پر لٹا دیا۔ صابر نامی لڑکا اسٹریچر کو دھکیلنے لگا۔ ڈاکٹر نے انزا کی نبض اور آنکھیں چیک کی اور پیڈ پر کچھ لکھ کر نرس کو دیا اور اسٹریچر کے ساتھ چلنے لگا، جبکہ نرس ایک کمرے میں غائب ہو گئی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایڈمٹ فارم منگا لیں، میں نام پتہ لکھ کر سائن کر دیتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے سر، رات کو عملہ کم ہوتا ہے، ڈیلیوری ہو جائے فارم تو صبح بھی بھرا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے بڑی خوش اخلاقی سے مجھے جواب دیا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں گھبرا رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، لیکن پھر میں نے اس کا نام بھی پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر نے میری طرف حیران نظروں سے دیکھا اور جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے پھر پوچھا، عبدالقیوم۔ فکر مت کریں سر، یہ اسپتال شہر کا بہت بہترین ہسپتال ہے۔ راہداری کے اختتام پر ایک کمرہ تھا۔ صابر نامی لڑکا اسٹریچر کو کمرے میں لے گیا۔ انزا سر اٹھا کر میری طرف دیکھ رہی تھی، شاید وہ بھی گھبرا رہی تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر اندر جانے لگا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کمرہ آپریشن تھیٹر نہیں ہے، میں نے دریافت کیا۔ ڈاکٹر نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں یا بہت کچھ جانتے ہیں تو آپ خود ہی کیوں نہیں کر لیتے کیس؟ بائی دا وے، ڈیلیوری کیس ہم آپریشن تھیٹر میں نہیں کرتے میاں، وہ صرف سرجیکل کے لیے مخصوص ہے۔ وہ رکا اور مجھے گھورتے ہوئے بولا، اب کوئی اور سوال مسٹر، یا میں اپنا فرض ادا کروں؟ سوری ڈاکٹر صاحب، میں نے شرمندگی سے جواب دیا۔ پھر ڈاکٹر نے ایک کمرے کی طرف انگلی کی اور بولا، برائے مہربانی ویٹنگ روم میں تشریف رکھیے، آپ کی ضرورت ہوگی تو آپ کو ضرور تکلیف دے دیں گے۔ میں خاموشی سے راہداری میں اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ سامنے وہی نرس ہاتھ میں ٹرے لیے جس میں دوائیاں رکھی ہوئی تھی چلی آ رہی تھی۔ اس نے مجھے کراس کیا اور اس کمرے میں غائب ہو گئی۔ میں نے ڈھال قدموں سے چلتا ہوا ویٹنگ روم میں داخل ہوا۔ کمرہ بہت ہی صاف ستھرا تھا، فرش چمک رہا تھا، مہنگے صوفے سلیقے سے رکھے ہوئے تھے، جبکہ ایک ٹی وی دیوار میں نصب تھا۔ میں ایک طرف صوفے پر ڈھیسا گیا اور آنکھیں موند کر اپنے پروردگار سے آفات سے نجات مانگنے لگا۔ بار بار انزا کا معصوم چہرہ میرے سامنے آ رہا تھا۔ ایک طرف مجھے پریشانی تھی تو دوسری طرف میں دل کو تسلی دے رہا تھا کہ انشاءاللہ ہم ماں باپ بن جائیں گے۔ پھر پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ شور سن کر کھلی۔ ویٹنگ روم میں ایک بچہ رو رہا تھا، جبکہ اس کا باپ اسے چپ کرانے میں مصروف تھا۔ وہاں پر ایک بزرگ بھی موجود تھا۔ کھڑکی میں سے دن کا اجالا نمودار ہو چکا تھا۔ میں نے وال کلاک پر ایک نظر ڈالی، صبح کے 8 بج رہے تھے۔ ویٹنگ روم میں موجود دونوں افراد نے میری طرف دیکھا اور پھر اپنی اپنی سوچوں میں مگن ہو گئے۔ میں آنکھیں ملتا ہوا ویٹنگ روم سے نکلا اور استقبالیہ کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ کچھ مریض آ جا رہے تھے، جبکہ کچھ مریضوں کے عزیز ان سے ملنے کی غرض سے استقبالیہ ہال میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی وقت استقبالیہ کاؤنٹر پر ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے تھے۔ لڑکا کمپیوٹر پر اپنے کام میں مصروف تھا۔ میں نے لڑکی کو مخاطب کر کے پوچھا، مس، رات کو میری وائف ایڈمٹ ہوئی تھی، ذرا بتا سکتی ہیں وہ کس وارڈ میں ہے؟ لڑکی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور ایک رجسٹر نکال کر دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد بولی، سر آپ کی وائف کا نام کیا ہے؟ انزا شہباز۔ رات کو 1 بجے کے قریب ہم آئے تھے، ڈیلیوری کیس تھا۔ میں نے جواب دیا تو لڑکی دوبارہ بولی، سوری سر، یہاں کوئی انزا شہباز نامی لڑکی نہیں ہے، اور ویسے بھی کل رات کو 2 ہی مریض آئے تھے، ایک بچہ مزمل ناصر، وہ ENT میں داخل ہوا ہے، اور دوسرا گل خان، لیکن آپ کا اندراج نہیں ہے۔ مجھے یاد آیا ہم نے ایڈمٹ فارم نہیں بھرا تھا۔ میں نے لڑکی کو بتایا، مجھے یاد آیا اصل میں ہم نے ایڈمٹ فارم نہیں بھرا تھا، شاید وہ گائنی وارڈ میں ہو، کیا آپ دیکھ کر بتا سکتی ہیں؟ لڑکی مجھے گھور کر دیکھتی رہی، پھر بولی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ رجسٹر کے مختلف اوراق ادھر سے ادھر کرتی رہی، پھر تن سے بولی، دیکھیں مسٹر، یہ اسپتال ہے جہاں ایڈمٹ فارم کے بغیر مریض کا علاج ہو ہی نہیں سکتا، اور پورے گائنی وارڈ میں آپ کی مسز کا نام نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف کل رات کی بات ہے، پھر میں پاگل نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کو اسپتال لا کر بھول جاؤں، وہ کوئی کھلونا تھوڑی تھی۔ میری آواز ترش تھی اور اونچی بھی۔ کاؤنٹر پر بیٹھے لڑکے نے گھور کر میری طرف دیکھا، اٹھ کر میرے قریب آ گیا اور سخت لہجے میں بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا گھر نہیں ہے، ذرا آواز نیچی رکھیں، اور دوسری بات اگر اندراج نہیں ہے تو آپ بلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر وہ رکا اور بولا، ٹھیک ہے، رات کو کس ڈاکٹر سے آپ کی بات ہوئی تھی؟ مجھے اس کا نام بتا دیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عبدالقیوم۔ ڈاکٹر عبدالقیوم تھے رات کو، میں نے فٹ سے کہا۔ لڑکے نے لڑکی کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، اس نام کا ڈاکٹر تو کیا کوئی مریض بھی اسپتال میں نہیں ہے۔
واٹ؟ یہ کیا مذاق ہے؟ رات کو ڈاکٹر نے بولا تھا کہ رات کو عملہ کم ہوتا ہے، ایڈمٹ فارم صبح بھر لیں گے، لیکن آپ کو مجھ پر شک ہو رہا ہے؟ میں نے دھاڑ کر کہا تو دونوں سیریس ہو گئے۔ لیکن غلطی بھی تو آپ کی ہے سر، لڑکی نے کہا۔ میں جانتا ہوں، پر میری وائف کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ میں اس وقت ڈاکٹر کے ساتھ بحث کرتا۔ میں نے اپنی مجبوری بیان کی تو لڑکا بولا، سر آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو گائنی وارڈ لے چلتا ہوں، شاید آپ کی وائف وہاں ہو۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ لڑکا کاؤنٹر سے باہر آیا تو ہم گائنی وارڈ کی طرف چل پڑے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل کسی انہونی کی پیش گوئی کر رہا تھا۔ گائنی وارڈ میں داخل ہوتے ہی لڑکا ایک طرف دروازے کے پاس رک گیا اور میں تیزی سے بیڈ پر لیٹی خواتین کو دیکھنے لگا۔ ایک ایک کر کے میں نے تمام بیڈ دیکھ لیے، لیکن انزا کہیں بھی نہیں تھی۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، آنسو میری آنکھوں کے کنارے بھگو رہے تھے۔ لڑکا میری طرف آیا اور بولا، سر آپ کی بیوی یہاں پر؟ میں نے بمشکل نفی میں سر ہلایا۔ لڑکا کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا اور بولا، سر چلے مریض ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور میں بوجھل قدموں کے ساتھ چلنے لگا۔ میرے من میں ہزاروں وسوسے آ رہے تھے اور اپنی بے بسی پر شدید غصہ بھی۔ بھلا ایسے انزا کس طرح غائب ہو سکتی ہے؟ واپس استقبالیہ کاؤنٹر پر آ کر مجھے اچانک یاد آیا، دیکھیں کیا آپ مجھے اس کمرے میں جانے کی اجازت دے سکتے ہیں جہاں میری وائف کا کیس کیا گیا تھا؟ میری آواز التجائیہ تھی۔ لڑکے نے گھوم کر میری طرف دیکھا اور پھر اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، چلیں آپ کا شک دور کرنا ہمارے لیے مقصود ہے، آ جائیں، ورنہ آپ آل فال بولنا شروع کر دیں گے۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، پھر لڑکے کے ساتھ میں چلتا ہوا راہداری میں بنے اسی کمرے کے قریب آ گیا جہاں گزشتہ شب انزا کو پہنچایا گیا تھا۔ کمرے کے قریب رک کر میں نے کہا، یہی وہ کمرہ ہے؟ لڑکے نے حیرانگی سے مڑ کر مجھے دیکھا اور بولا، سر آپ کی کوئی بات ذہن تسلیم نہیں کر رہا، آپ جو بھی کہہ رہے ہیں میرے خیال میں وہ آپ کی نیند کی کمی کا نتیجہ ہے، کیونکہ آپ جس کمرے کا کہہ رہے ہیں یہ کمرہ عملے کا اسٹاف ریسٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس سے ملاقات اسی کمرے میں کرتے ہیں، پھر بھلا ڈیلیوری کیس آپریشن تھیٹر کے بجائے ایک سادہ سے کمرے میں کیوں کیا جائے گا، جبکہ اس کے لیے آپریشن تھیٹر بنا ہوا ہے جس میں تمام مشینری بھی ہے؟ میں نے بے بسی سے جواب دیا، دیکھیں رات کو میں نے بھی ڈاکٹر سے یہی کہا تھا کہ یہ کمرہ آپریشن تھیٹر نہیں ہے، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ آپریشن تھیٹر صرف سرجیکل کے لیے مخصوص ہے اور ڈیلیوری کیس یہاں پر کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا شوق پورا کیجیے، مکمل چھان بین کر لیں، لڑکے نے جھٹکے سے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کے ایک حصے کو کچن کا روپ دیا گیا تھا، جبکہ ایک طرف بیڈ اور صوفہ رکھا ہوا تھا۔ یہ کمرہ کسی طور پر بھی آپریشن تھیٹر نہیں لگتا تھا۔ میں خاموشی سے باہر آ گیا۔ لڑکا تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا استقبالیہ کاؤنٹر پر آ گیا اور بولا، آپ میرا کافی وقت برباد کر چکے ہیں، اب بہتری اسی میں کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں، ورنہ میں سیکیورٹی والوں سے کہہ دوں گا اور ممکن ہوا تو پولیس کو بھی اطلاع کر سکتا ہوں۔ وہ مجھے غصے سے وارننگ دے رہا تھا اور میں بے بس تھا۔ میرے پاس انزا کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں تھا، لہٰذا میں اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا باہر آ گیا۔ ہزاروں سوالوں سے میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ کہیں میں نیند میں چل کر تو اسپتال نہیں آ گیا، یا پھر انزا خود ہی گھر نہ چلی گئی ہو؟ لیکن ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بار بار جو میرے دماغ میں بات آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ انزا کو اغوا کیا گیا ہے اور اس میں اسپتال کا عملہ ملوث ہے۔ لیکن بے بسی کی بات تو یہ تھی کہ میں کسی صورت بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ انزا اسی اسپتال سے اغوا ہوئی ہے، کیونکہ میرا تو کوئی گواہ ہی نہیں ہے۔ رہ رہ کر میرے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ ایک دفعہ گھر جا کر تسلی کر لوں، اس کے بعد پولیس اسٹیشن جاؤں گا اور رپورٹ درج کروا دوں گا۔ پھر دوسرے ہی پل میرے دل میں یہ خیال آیا کہ پولیس والوں کو بتانے سے کسی طرح بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ایک تو وہ اخباری رپورٹروں سے ویسے بھی خار کھاتے ہیں اور پھر ان کا منہ پیسوں سے بھرنا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ معمول کی کارروائیاں کرتے اور اسپتال والوں سے بھی پیسے کھاتے، اور ویسے بھی ایک پرائیویٹ اسپتال تھا۔ یہ لوگ کبھی بھی اپنے اسپتال کی ساخت کو تباہ نہیں ہونے دیں گے اور اپنا پیچھا چھڑا لیں گے، جبکہ میں مایوس ہی لوٹتا۔ اسی لیے بہتر یہی کہ میں خود کچھ نہ کچھ کروں، لیکن ساری باتوں سے پہلے گھر جانا ضروری تھا۔ گھر خالی تھا، کھانے کے برتن ابھی تک دھونے والے پڑے تھے، ایک آئس کریم کا خالی ڈبہ پڑا تھا، کمرہ بھی بالکل خالی تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کل رات کو انزا واپس نہیں آئی، اسے اسپتال سے ہی اغوا کر لیا گیا تھا، وہ بھی میری آنکھوں کے سامنے۔ انتہائی چالاکی سے جال بچھایا گیا، کوئی بھی غلطی نہیں کی، نہ ہی چوکیدار نے ہمیں دیکھا، اسپتال کے عملے میں سے کسی فرد نے بھی ہمیں آتے ہوئے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ ڈاکٹر، نرس اور صابر نامی لڑکا بھی پورے اسپتال میں نہیں تھا۔ دن کے 12 بج رہے تھے اور میرے دل میں ساری کارروائی کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔
اچانک ایک دھماکہ ہوا اور مجھے گواہ مل گیا، اور وہ گواہ رکشہ ڈرائیور تھا جو ہمیں اس اسپتال میں لے کر گیا تھا۔ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا، مجھے کچھ تیاری کرنی تھی۔ میں نے فون نکالا اور اپنے دوست حیدر کا نمبر ملانے لگا۔ وہ بھی ایک اخباری رپورٹر تھا۔ السلام علیکم، جی فرمائیے۔ رابطہ ہونے پر دوسری طرف حیدر بولا، یار حیدر، ایک حادثہ ہو گیا ہے، تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے حیدر سے کہا تو حیدر بے تکلفی سے بولا، ارے تم حکم تو کرو، جان بھی حاضر ہے۔ تمہاری جان کی ضرورت نہیں ہے، بس آج کی رات تمہارا ہینڈی کیم کیمرہ، پسٹل اور بائک چاہیے، اور اگلی صبح تمہارے پاس دھماکے دار خبر ہوگی جو تم کسی بھی ٹی وی چینل کو دے سکتے ہو۔ حیدر نے پوری بات سنی اور پھر سنجیدگی سے بولا، تینوں چیزیں حاضر ہیں، جب مرضی لے جانا۔ میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے، لیکن ابھی تک مجھے وہ ڈرائیور نظر نہیں آیا۔ میں نے بائک سٹارٹ کی، پھر سڑک کے کنارے کھڑی کی ہوئی اور روشنی سے ہٹ کر اندھیرے میں کھڑا ہو گیا۔ یہاں کھڑے کھڑے کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں کسی اور جگہ جا کر رکشہ ڈرائیور کو تلاش کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک روڈ کی جانب سے رکشہ آتا دکھائی دیا، اور پھر وہ رکشہ سڑک کے ایک جانب آ کر رکا۔ میں نے لائٹ کی روشنی میں فوراً اس پکی عمر کے شخص کو پہچان لیا۔ میں جلدی سے چادر سے منہ کو لپیٹ لیا تاکہ وہ مجھے پہچان نہ سکے۔ جیسے ہی میں رکشے کے قریب گیا، ڈرائیور نے مخصوص انداز میں پوچھا، جانا ہے صاحب؟ اس کے چہرے پر پیشہ ورانہ مسکراہٹ تھی۔ میں رک گیا اور بولا، ہاں چاچا، میری ایک عزیزہ کو ڈیلیوری ہے، ذرا جلدی چلیں۔ اس نے فوراً رکشہ سٹارٹ کر لیا۔ میں نے بائک پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں بائک پر آگے آگے جاتا ہوں، آپ پیچھے پیچھے آ جائیں۔ جی صاحب، ڈرائیور نے کہا تو میں بائک سٹارٹ کر اپنے مخصوص جگہ کی سمت چل دیا۔ رکشہ میرے پیچھے آ رہا تھا۔ ایک زیر تعمیر مکان کے قریب میں رک گیا۔ وہ مکان آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا اور میری کارروائی کے لیے نہایت ہی موزوں تھا۔ میں بائک سے اتر کر رکشے کے قریب آیا اور بولا، چاچا جی، آپ کو میرے ساتھ اندر آنا ہوگا، مریضہ چل نہیں سکتی، اٹھا کر لانا ہے۔ چاچا نے رکشہ بند کیا اور نیچے اتر آیا۔ جیسے ہی وہ نیچے اترا، میں نے پسٹل کی نال اس کی کمر میں گھسیڑ دی اور درست لہجے میں بولا، چاچا، اگر چوں چرا کی تو میں گولی چلانے میں ہچکچاؤں گا نہیں، اسی لیے خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ بیٹا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اگر پیسے لینے ہیں تو لے لو، شور نہیں کروں گا، چاچا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں نے پسٹل کا بٹ چاچا کے سر پر مارا تو وہ بلبلا اٹھا، بکواس بند رکھو اور خاموشی سے چلو چاچا۔ وہ خاموشی سے چلنے لگا۔ زیر تعمیر مکان کے کونے میں جانے کے بعد میں نے چاچا کو نیچے بٹھایا اور خود ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے اپنی کارروائی شروع کی۔ چاچا، میں تمہیں مارنے میں دیر نہیں لگاؤں گا، اسی لیے اگر جان پیاری ہے تو صرف اس کا جواب دینا جو میں پوچھتا ہوں۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ جی صاحب، آپ جو پوچھو گے میں بتاؤں گا، چاچا نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، اور وہ مجھے پہچان بھی چکا تھا کیونکہ میں چادر ہٹا کر ایک طرف رکھ چکا تھا۔ کل رات تم نے میری حاملہ بیوی کو ایک پرائیویٹ اسپتال لے کر گئے تھے، لیکن صبح میری بیوی غائب تھی، اسے یقیناً اغوا کیا گیا ہے، لہٰذا سچ بتاؤ کہ تم کیا جانتے ہو۔ میرے پوچھنے پر چاچا خاموش رہا تو میں نے پسٹل لہراتے ہوئے کہا، جلدی جواب دو ورنہ ٹائم برباد مت کرو۔ چاچا رک رک کر بولنے لگا، بیٹا یہ سچ ہے کہ میں تمہاری بیوی کو اس اسپتال میں لے کر گیا تھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ لوگ عورتوں کو اغوا کر لیتے ہیں اور ان کے بچے کو بیچ دیتے ہیں۔ اس میں تمہارا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ بیٹا زیادہ نہیں، صرف 5,000 روپے ملتے ہیں۔ میرا کام صرف حاملہ عورتوں کو اسپتال پہنچانا اور ان کو اطلاع دینا ہوتا ہے، چاچا نے جواب دیا۔ تم اطلاع ان کو دیتے ہو جو اسپتال میں موجود تھے؟ میرے پوچھنے پر چاچا نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، میرے پاس ان کا فون نمبر ہے۔ وہ لوگ ڈیلیوری کے بعد بچے اور اس کی ماں کو کہاں لے جاتے ہیں؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ پتہ نہیں صاحب، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ عورت کو اسپتال چھوڑو اور پھر غائب ہو جاؤ۔ اس نے جلدی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے حتمی فیصلہ کرتے ہوئے چاچا سے کہا، ابھی بھی فون کرو اور بولو کہ تم ایک ڈیلیوری کیس لے کر آ رہے ہو، اور وہ اکیلی عورت ہے، اس کا شوہر دوسرے شہر میں ہے، اور ہوشیاری مت کرنا ورنہ ایک گولی ہی کافی ہے تمہارے لیے۔ چاچا نے اس بات میں سر ہلایا اور موبائل نکال کر نمبر ملانے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد بولا، صاحب ایک ڈیلیوری کیس ہے۔ پھر دوسری طرف سے کچھ کہا گیا اور چاچا نے جواب دیا، جی میں جلدی آ جاؤں گا، آپ تیاری کرو۔ یہ کہتے ہوئے چاچا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں نے جھپٹ کر موبائل چھین لیا اور چاچا سے پوچھا، اس اسپتال میں کوئی اور بھی راستہ ہے اندر جانے کا؟ چاچا نے جواب دیا، ہاں، ایک راستہ اسپتال کے پیچھے سے ہے۔ میں ایک دفعہ گیا تھا ایک اکیلی عورت کو لے کر، وہ لوگ تہہ خانے میں کیس کرتے ہیں، بات کا پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے چلو، میں نے کہا اور ہم بائک پر بیٹھ گئے۔ رکشہ وہیں پر کھڑا کر دیا۔ اسپتال سے ذرا ہٹ کر میں نے بائک روکی اور ہم تیز قدموں سے چلتے ہوئے اسپتال کے عقبی حصے کی جانب آ گئے۔ یہاں پر درختوں کا بڑا جھنڈ تھا جبکہ نزدیک کوئی بھی مکان نہیں تھا۔
درختوں کے درمیان میں لکڑی کا چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ چاچا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، پھر اس نے جھک کر زمین سے پلاسٹک کی شیٹ ہٹائی جس پر گرد پڑی ہوئی تھی۔ نیچے ایک لکڑی کا پھٹا سا رکھ دیا تھا۔ چاچا نے وہ ہٹایا اور بولا، بیٹا اب میں جاؤں؟ میں نے چاچا کو آگے دھکا دیا تو وہ سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے گر گیا۔ میں جلدی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ چاچا کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اسے کھڑا کیا۔ آگے ایک راہداری بنی ہوئی تھی جبکہ اس کے اختتام پر ایک دروازہ تھا اور دیوار میں ایک روشن دان بھی تھا جو زیادہ اونچا نہیں تھا۔ میں نے چاچا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود آہستہ قدموں سے چلتا ہوا روشن دان کے قریب آ گیا اور کیمرہ نکال کر روشن دان میں رکھ دیا۔ جب اس کی LCD اسکرین نے اپنی جانب رکھی تھی تاکہ اندر کی صورتحال کو دیکھ سکوں، کیمرہ پورے کمرے کا ویو دے رہا تھا۔ ایک کرسی پر وہی عبدالقیوم نامی ڈاکٹر بیٹھا تھا جبکہ دوسری کرسی پر نرس براجمان تھی جو کہ سگریٹ کے کش لگا رہی تھی۔ کمرے کے درمیان میں ایک لمبا سا میز رکھا ہوا تھا جس پر خون بکھرا ہوا تھا اور دوسرے اوزار بھی پڑے ہوئے تھے۔ صابرہ ابھی تک منظر سے غائب تھی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے چاچا کا بازو پکڑا اور دیوار کو ایک لات رسید کی تو دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ ڈاکٹر اور نرس بے اختیار کھڑے ہوئے۔ بیٹھ جاؤ ڈاکٹر، میں دھاڑا۔ کمرے کی ایک جانب سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ یکلخت سیڑھیوں کا دروازہ کھلا اور صابر بھاگتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے کمرے کے پیچھے ہاتھ لے جانے کی کوشش کی پر میں نے مہلت نہیں دی اور ٹریگر دبا دیا اور گولی صابر کا سینہ چیرتی ہوئی نکل گئی۔ وہ منہ کے بل سیڑھیوں پر گرا اور نیچے لڑکتا ہوا فرش پر آ گیا۔ میں نے چاچا کو دھکا دے کر ڈاکٹر اور نرس کے قریب کر دیا۔ وہ لوگ اچھمبے میں کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہیں امید نہیں تھی کہ میں اچانک آ جاؤں گا یا پھر صابر کو پل بھر میں موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ میں نے ڈاکٹر کو خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، تم نے کیا سمجھا تھا؟ مجھے چکما دے دو گے اور میں اتنی جلدی اپنی بیوی کو بھول جاؤں گا؟ وہ ابھی تک خاموش کھڑا تھا۔ بولو، میری بیوی کہاں ہے؟ میں دھاڑا تو ڈاکٹر نے جواب دیا، دیکھو ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اس طرح کسی مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ حل کیسے نکلتا ہے۔ بکو مت، میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو کہ میری بیوی اور بچہ کہاں ہے؟ اس بار نرس بولی، آپ کے ہاں بچہ ہوا تھا، لڑکا، آپ کی بیوی بہت خوش تھی، اب وہ دونوں کہاں ہیں؟ میری آواز رند گئی۔ ڈاکٹر حالات کی سنگینی کو سمجھ گیا، اسی لیے وہ چالاکی پر اتر آیا۔ دیکھو پہلے یہ پسٹل ہٹاؤ پھر ہم کچھ بتاتے ہیں۔ ہاں بیٹا، ان کی بات مان لو، اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ چاچا نے بھی ڈاکٹر کی تائید کی جبکہ میرا خون کھول رہا تھا۔ میں نے ایک اور گولی چلائی اور چاچا کے منہ سے فلک شگاف چیخ نکلی اور وہ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ میں انظر اپنے بیٹے کے اتنے قریب آ کر رسک نہیں لے سکتا تھا۔ چالاکی مت دکھاؤ ڈاکٹر، قتل میرے لیے اب معمولی بات ہے۔ مجھے میری بیوی اور بچہ دے دو، میں قسم کھاتا ہوں کہ تم دونوں کو چھوڑ دوں گا۔ میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میں جلد از جلد انزا کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے گردن جھکا لی۔ میں معذرت خواہ ہوں، تمہارا بچہ ہم اسی رات بیچ چکے ہیں۔ پکو مت، اتنی جلدی ممکن نہیں ہے، سچ بتاؤ، میں غصے میں بولا۔ سچ ہے، ہم نے بچہ اس رات فروخت کر دیا تھا۔ اس بار نرس نے جواب دیا۔ تو پھر مجھے اس شخص کا نام بتاؤ تاکہ میں اپنا بچہ واپس لے سکوں۔ ہم نہیں جانتے، خریدار کبھی بھی اپنا نام اور پتہ نہیں بتاتے۔ بہرحال آپ کا بیٹا خوش رہے گا کیونکہ اسے خریدنے والا ایک رئیس زادہ تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تو میں غصے میں آگے بڑھا۔ اس کا فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ وہ میرا خون تھا، ہمارا خواب تھا، میرا سہارا تھا، جسے تم نے بے رحمی سے ہم سے چھین لیا۔ نرس نے التجا کی، دیکھیں اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، میری بیوی کہاں ہے؟ میں نے صفاقی سے پوچھا۔ اس سوال پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر ڈاکٹر نے جواب دیا کہ آپ چاہیں تو ہمیں مار دو، لیکن سچ یہی کہ تمہاری بیوی مر چکی ہے، اسے ہم نے مارا تھا۔ میرے جسم سے تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ میں نے میز کا سہارا لیا اور بمشکل پوچھا، کیا اس نے آخری بار کچھ کہا تھا؟ اس بار نرس نے کہا، جی ہاں، جب ہم بچہ فروخت کر رہے تھے تو آپ کی بیوی کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ گڑ گڑا کر اپنا بچہ واپس مانگتی رہی اور کبھی وہ چیخ چیخ کر شہباز کو آواز دیتی تھی۔ جب ہم اسے زہر کا انجیکشن لگانے لگے تو اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ صرف ایک بار اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی ہوں، پھر چاہے مجھے جان سے مار دینا۔ پر ڈاکٹر نے پرواہ کیے بغیر انجیکشن لگا دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ میری انزا مجھے دیکھنے کے لیے بےتاب تھی اور میں اتنا بدقسمت تھا کہ اپنی انزا اور اپنے لخت جگر کو نہ بچا سکا۔ میں نے پھر سوال کیا، میری بیوی کی لاش کہاں ہے؟ ہم نے اس کے اعضا نکال کر فروخت کر دیے جبکہ لاش ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری صابر کی تھی اور تم اسے مار چکے ہو، ڈاکٹر نے کہا۔ قسمت نے بھی میرے ساتھ کتنا عجیب مذاق کیا تھا۔
میرا بیٹا بھی پتہ نہیں کس کے پاس تھا اور میں اپنی بیوی کی لاش کو بھی سپرد خاک نہیں کر سکا۔ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ملی تھی مجھے، جو میرا ہنستا بستا گھر منٹوں میں اجڑ گیا۔ اب میری زندگی کا مقصد بھی ختم ہو گیا تھا۔ میں نے اچانک 2 فائر کر کے ڈاکٹر اور نرس کو جہنم واصل کر دیا۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا اور حیدر کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف سے حیدر نے فون اٹھایا۔ حیدر میرے دوست۔ میں نے اس کی بات کا انتظار کیے بغیر بولنا شروع کر دیا۔ افتخار اسپتال میں میری بیوی کو قتل اور میرے نومولود بچے کو فروخت کر دیا گیا ہے۔ میں گناہگاروں کو ان کے انجام تک پہنچا چکا ہوں۔ اس واقعے کی ساری ویڈیو ریکارڈنگ تمہیں اسپتال کے پیچھے عقبی حصے میں موجود تہہ خانے میں بنے کیمرے میں مل جائے گی۔ اللہ حافظ میرے دوست۔ دوسری طرف سے حیدر مجھے پکارتا رہا، پھر میں اس کی بات سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا اور ریوالور اپنی کنپٹی پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔